हेलो, खामोश प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ जर्मनी की उर्दू प्रोग्राम उर्दू नशियात में लेकर आपकी खिदमत में अब्बास अनवर और इरफान हाजिर हैं। नाज़रीन, आज मंडे के दिन हम रूटीन में हर हफ्ते जो होम्योपैथिक तरीका इलाज है उससे मुतल्लिक राना सईद साहब की आरा और आपके सवालात जो हैं वो उनके सामने रखते हैं और वो जिस पर अपनी अद्वियात बताते हैं और अपनी राय का इजहार करते हैं, आपको मशवरा देते हैं। खबर इसके उस प्रोग्राम की तरफ चलें। एक दो पाकिस्तान से ताज़ा खबरें ऐसी हैं जिनको हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहते हैं। एक तो जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके जो डायरेक्टर पाकिस्तान की एक मारूफ शख्सियत आई रहमान साहब, आज उनका सुबह 10 बजे इंतकाल हो गया है। वो बहुत पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्टों में से एक हैं जिन्होंने पाकिस्तान टाइम्स में और डॉन में अक्सर उनके मज़ामीन जो हैं वो शाया होते हैं। पाकिस्तान टाइम तो अब शाया नहीं होता, लेकिन जिस ज़माने पाकिस्तान टाइम निकलता था उसके इब्तदाई एडिटरों में उनका शुमार होता है और ह्यूमन राइट्स के बारे में वो फ्रंट लाइन के आदमी हैं और उन्होंने हर कम्युनिटी के लिए हर जो भी हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं उसके ऊपर खुलकर हमेशा लिखा है। पूरी इंटरनेशनल तौर पर उनको जाना जाता है, कई एजाज़ात भी ले चुके हैं। तो आज उनकी वफात हुई है जिस पर हम इजहार अफसोस करते हैं। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में जो खादिम हुसैन रिजवी साहब के बेटे हैं साद रिजवी साहब, उन्होंने जो नोटिस हुकूमत को दिया हुआ था 20 अप्रैल तक कि फ्रांस के सफीर को निकाला जाए, अभी उसमें चंद दिन बाकी थे, लेकिन आज गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ एक्शन लिया है और उनको गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद लाहौर के अंदर हंगामे जो है वो फूट पड़े हैं। और तहरीक या लबैक जो है उन्होंने पूरी पाकिस्तान में एक कॉल दी हुई है शाम के लिए कोई, तो वो सूरत हाल जानने के लिए हमने अपने साथ अनस अहमद साहब को लिया है। वो लाहौर से हमें जर्नलिस्ट है और वो लाहौर की मौजूदा सूरत हाल जो है ये इस जो कुछ हो रहा है वहाँ पर उसमें क्या फर्दर हुकूमती क्या पॉलिसी है और जो तहरीक या बैक वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, इस बारे में हमें कुछ ना कुछ ब्रीफ करेंगे। जी अनस साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज नहीं है। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी, आज तकरीबन कोई शाम 3:30-4 बजे के करीब पुलिस और हसास इदारों ने मिलकर अलामा साद हुसैन रिजवी जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह है उनको रस्ते से जाते हुए गिरफ्तार कर लिया और उनके चंद रोज से हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, जो कि मालूम हुआ है कि वो कामयाब ना हो सके हैं, जिसके बाद हुकूमत ने यह फैसला किया कि हम इनको गिरफ्तार कर लें। और ज़राए ने यह भी बताया है कि हो सकता है कि उनको 16 MPO के तहत 30 दिन के लिए या 45 दिन के लिए अरेस्ट कर लिया जाए। जैसे ही ये खबर पहुंची है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके कारकुन जो है वो मुश्तहल हो गए। उन्होंने सबसे पहले मुल्तान रोड को बंद किया और टायरों को आग लगा दी और उसके बाद ये ऐलानात शुरू कर दिए कि तमाम कारकुन जो भी हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, सड़कों पर निकल आए और तमाम सड़कों को ब्लॉक कर दें। इसके फर्दर बाद जब हमने रिपोर्टिंग की तो मालूम हुआ कि फिरोजपुर रोड, इचरा, चुंगी, अमृतसर, वाल्टन, यहाँ पर पुरतशद्दद वाकयात शुरू हो गए हैं। हवाई फायरिंग भी की जा रही है और इसके अलावा वहां पर एक दो गाड़ियों को भी, मोटरसाइकिलों को भी आग लगाने की कोशिश की गई कि रोड को तमाम अतराफ से बंद कर दिया गया। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, तहरीक लबैक के एक सरबराह के गिरफ्तार होने के बाद इनके नायब अमीर ने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कल पूरे मुल्क का पहिया जाम कर देंगे। तमाम कारकुनों से गुजारिश है कि सारे शहर को जो जो जहां जहां मौजूद है रोड्स को ब्लॉक कर दें। और अभी जो ताज़ा तरीन इतलात मिली है उसके मुताबिक ये GT रोड, शादरा इंटर मोटरवे इंटरचेंज, N5, काला शाह काकू, GT रोड, ये मुरीद के गुजरांवाला, ये तमाम अतराफ से तहरीक लबैक के कारकुन जो है उन्होंने रोड को बंद कर दिया है। कोई भी ट्रैफिक लाहौर के अंदर नहीं आ रही और कोई भी ट्रैफिक लाहौर से बाहर नहीं जा रही। इस वक्त तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि अलामा साद हुसैन रिजवी की गिरफ्तारी के बाद तकरीबन 75% जो शहर है वो ब्लॉक हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया जी हमें आपकी ताज़ा इंफॉर्मेशन हमें देने का अनस साहब। जी नाज़रीन, चलते हैं अब अपने प्रोग्राम की होम्योपैथिक के प्रोग्राम की तरफ। जी राना साहब, अस्सलाम वालेकुम।
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈی ہیں جی آج پھر 200 پر سوال میرے پاس آئے ہوئے ہیں. اب مجھے نہیں پتا آپ کے پاس کتنے سوال ہیں، لیکن بہرحال میرے پاس 20 کے قریب سوالات ہیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. چلو جی بسم اللہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. اور عباس صاحب آج ڈیورنگ دا پروگرام جو ہے وہ وٹامنس والا چارٹ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر اپنے عوام کو دکھا دیجیے گا. راج صاحب ایک نے پوچھا ہے کہ طبیعت میں غم اور خوشی سے بے نیازی کی سی کیفیت رہتی ہے. عصر کے وقت بہت اداسی محسوس کرتا ہوں، غصہ اور چڑچڑاپن بہت ہے، اور سر میں بائیں طرف آنکھ کے اوپر بوجھ سا محسوس ہوتا ہے. اس کے لیے دوائی تجویز کر دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو جی دیکھنے اور سننے والوں کو محبت برا سلام، اور دوسرا رمضان المبارک کی آمد ہے. سب کو شافی ٹیم کی طرف سے رمضان مبارک ہو. اپنی دعاؤں میں مجھے اور میرے ساتھیوں کو یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی یہ رمضان ہر لحاظ سے بابرکت ہو. تو اب آپ کے سوال کے پیچھے آتے ہیں. جی سوال جو آپ نے لکھا ہے، اس کے جو بھی پیشنٹ ہے اس کو چاہیے کہ اگنیشیا 1000 میں ویکلی خوراک کھائیں، اور اس کے ساتھ پیسی فلورا کیو میں دن میں 3 دفعہ. کیو مینز چلیں، اس کیو کا مطلب مدر ٹنکچر ہے. کیو ایک علیحدہ پوٹینسی ہے ویسے، لیکن ہم لوگ اکثر کیو بول دیتے ہیں، عادت پڑی ہوئی ہے مدر ٹنکچر کو کیو میں بولنے کی. تو ایسے لوگوں کو یہاں جرمنی میں بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جب وہ آپ تھے کہ ایک سوال بھی ہے اس بارے میں آیا ہوا. چلیں سوال پہ بات کریں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کیو جس پہ ہے ہم مطلب آپ کے بارے میں کہا کہ ہم پروگرام میں کیو کا ذکر کر دیتے ہیں، اور جب وہاں لینے کے جاؤ تو وہ 50,000 کی پوٹینسی ہے. جو میڈیسن والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ 50,000 کی پوٹینسی ہے. تو آیا یہ درست ہے یا نہیں درست، یہ پوچھا انہوں نے. اور وہ صحیح کیا ہے جو مدر ٹینچر کے لیے نشان؟ کیو والی جو پوٹینسیز ہیں وہ 50,000 مائنس ہیں. وہ -50,000 پوٹینسیز ہیں. وہ +50,000، جیسے 50,000 کو 50 M بولتے ہیں، وہ 50 M نہیں ہے، وہ 50 مائنس ہے. وہ ایک اور پوٹینسی ہے کیو پوٹینسی، جو جیسے ایل ایم پوٹینسی، کیو پوٹینسیز، یہ اور پوٹینسیز ہیں. لیکن یہ 50,000 وہ نہیں جیسے وہ انہوں نے آپ کو بتایا کہ یہ 50,000 ہے. 50,000 نہیں ہے، یہ -50,000 ہے. ٹھیک. تو اس کے لیے مطلب بتانا ایک لمبی کیا کہتے ہیں، بتائیں گے کسی دن، آپ کسی ٹائم آپ کو یہ بھی یہ ایل ایم پوٹینسیز اور کیو پوٹینسیز کیا ہوتی ہیں. تو لیکن جرمنی میں اگر آپ نے آپوتھیکے سے مدر ٹنکچرز لینے ہوں تو ان کو یا تو کہیں کہ اور ٹنکٹور چاہیے یا پھر ڈے آئنس. اگر آپ ڈے آئنس کہیں گے کہ تو آپ کو قریب مدر ٹنکچر کی دوائی مل جائے گی. تو کیوں نہ کہیں، مل جائے گی. جی ہاں جی. تو کیو پوٹینسیز یہاں اور ہیں، اس لیے کیوں نہ کہیں تو وہ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور آپ لوگ خریدنے والے بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں. اور میں نے یہ پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ جرمنی میں اور جرمن اپوتھیکوں سے ہر دوائی ہومیوپیتھی کی نہیں ملتی. کئی ایسی بھی دوائیں ہیں جو 200 پوٹینسی میں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن وہ آپ کو اپوتھیکے سے نہیں ملیں گی. وہ آپ کو باہر سے منگوا کے دیں گے 3-4 دن بعد. اس قسم کی تمام دوائیں آپ کو یو کے سے مل سکتی ہیں. یو کے کی کسی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، یو کے کی انگریزی ویب سائٹ، یا اپنے دیسی ہمارے کچھ لوگ کام کرتے ہیں، ہمارے کچھ کمپنیاں اپنی بھی وہاں کام کرتی ہیں، ان سے بھی مل جائے گی آپ کو. جرمنی اپوتھیکوں سے ہر ہومیوپیتھی دوائی نہیں ملتی. لیکن ہمارے لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ وہ بھاگے جاتے ہیں کہ جی وہ ہم اپوتھیکے سے جا کے لے لیتے ہیں. تو لیکن ملتی نہیں ہے، مجبوری یہ ہے. اگر ملے تو میں سب کو کہوں کہ وہاں سے جا کے لیں. پھر میں انگلینڈ کا حوالہ نہ دوں کہ انگلینڈ سے لیں جا کے، میں سب کو کہوں کہ یہاں سے خریدیں، اور یہاں میں ملتی نہیں. تو اس لیے جن دوستوں کی بھی دوائیں چاہیے وہ بجائے ادھر، مثلا میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دے دیتا ہوں. اگر آپ یہاں آرسینک البم 1000 میں
آپ وہ ٹھیکے سے خریدیں گے تو وہ اباؤٹ 66 یورو کی ہے. اچھا 66 یورو کی 10 ml کی وہ یا 10 گرام کی وہ آپ کو گولیاں دیں گے, لیکوڈ نہیں دیں گے. تو اگر آپ وہی دوا انگلینڈ سے منگوائیں گے تو وہ آپ کو 10-15 یورو اس کے پوسٹ کے لگ جائیں گے. 10 یورو کی دوائی ہوگی, 25-30 میں مل سکتی ہے آپ کو. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اپنے بجائے پیسے ضائع کرنے کے تو آپ یہ سستی دوائیں یو کے سے منگوا سکتے ہیں. میڈیسن منگوانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے؟ کوئی پابندی نہیں, برک سے نکلنے کے بعد کوئی پابندی نہیں. اچھا دوائیاں آتی ہیں, میرے پارسل ابھی بھی آتے ہیں. کسٹم لگ گیا ہے ویسے. اچھا کسٹم اب پہلے وہ کسٹم فری تھا. پہلے ایک پارسل میں منگواتا تھا تو اس پہ کوئی کسٹم نہیں ہوتا تھا, لیکن اب میں جب پارسل منگواتا ہوں تو اس پہ 100 یورو سے لے کے 50 سے لے کے 100 تک لگا دیتے ہیں وہ کسٹم. تو کسٹم لیکن بھی اگر ایک دو دوائیاں 2-4 اس پہ کوئی کسٹم وغیرہ نہیں دیتے ہو. یہ قد بڑھانے سے متعلق پوچھا ہے کسی نے, پہلے بھی سوال میں خالی اس کے جواب آ چکے ہیں, لیکن اس دفعہ یہ پھر شامل ہے. کبھی میڈورائنم گرا کھولتی ہے, اس پوچھا ہے کس عمر میں دینی چاہیے اور کتنی دینی چاہیے؟ دیکھیں جی, میڈورائنم جو دوا ہے, اگر بچہ 10-11 سال کا ہو گیا یا 12 سال کا ہو گیا اور اس کا قد بڑھنا چاہیے اب نیچرلی, اگر وہ نہیں بڑھ رہا تو اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے آپ اس کو میڈورائنم 200 میں یا میڈورائنم 1000 میں ایک ڈوز دیں, صرف ایک ڈوز. ایک ڈوز مینز 5 قطرے یا 5 گولیاں. کوئی بھی دوائی ہو, ہومیوپیتھی میں, پوٹینسی میں, کوئی بھی دوائی اگر آپ نے دینی ہے اس کی یا 5 گولیاں ہیں یا 5 قطرے ہیں. اگر اوور ٹنکچر دینے ہیں, مدر ٹنکچر دینے ہیں تو ان کے 10 یا 15 قطرے فی ڈوز ہوتے ہیں, پانی کے گھونٹ میں ملا کے آپ دے سکتے ہیں. اگر خالی آپ نے پوٹینسی دوائی دینی ہے, مثلاً یہ میڈورائنم 1000 میں یا 200 میں یا کوئی بھی دوائی, آپ اس کو ڈائریکٹ بھی اپنی زبان پر ٹپکا سکتے ہیں, ایک گھونٹ پانی میں ملا کے بھی آپ پی سکتے ہیں. لیکن لیکوڈ دوائی پینے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اگر ایک گھونٹ بھرا ہے پانی دوائی کا تو اس کو جتنی دیر آپ منہ میں رکھ سکیں آپ رکھیں, اس کے بعد اس کو نگلیں. کیونکہ آپ نے کوئی گولی نہیں کھانی کہ آپ نے منہ میں ڈالی اور نگل لی. آپ کا وہ جو پانی ہے, جو دوائی ہے, وہ جتنی دیر آپ کے منہ میں رہے گی اس کا اتنا ہی زیادہ اثر ہوگا اور جلدی ہوگا. تو اس لیے میرے سب سننے اور دیکھنے والوں کو میں بار بار بتاتا ہوں کہ کوئی بھی دوائی ہو, کوئی بھی پوٹینسی ہو, سی ایم ہو, 50,000 ہو, 1,000 ہو, 200 ہو, 30 ہو, 6 ہو, 3 ہو, 5 قطرے یا ان دوائیوں کی 5 گولیاں زبان کے نیچے رکھیں اور چوسیں. اچھا, وہ میڈورائنم آپ دے سکتے ہیں ایک خوراک, اور اس کے بعد پھر آپ اس کو, اس بچے کو یا اس بچی کو کلکیریا فاس, کلکیریا فلور اور سلیشیا وغیرہ دیں, برائٹا کارب اور تھوجا, یہ 30 میں ملا لیں سب دوائیں جو میں نے بتائی ہیں. تو اب بچوں کو دینا شروع کریں تو اللہ ماشاء اللہ 3 مہینے دیں. سب سے پہلے دوائی قد کی دینے کے لیے بچے کا قد کی پیمائش کریں, لکھ لیں. 3 مہینے یہ دوائیں کھلائیں کنٹینیوسلی, پھر روک دیں, پھر اس کا قد دیکھیں کہ قد کتنا بڑا ہے. اللہ ماشاء اللہ 1-2 سینٹی میٹر 2-3 سینٹی میٹر قد بڑھتا ہے پہلے 3 مہینے میں, 1 انچ بھی بڑھتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو آپ دوائی اگلے 3 مہینے دیں اسی طرح دن میں 3 دفعہ. اور وہ میڈورائنم اگر 200 میں ہے تو ہفتے میں ایک بار, اگر 1000 میں تو مہینے میں ایک بار. تو 6 انچ تک خدا کے فضل سے لوگوں بچوں کے قد بڑھے ہیں. پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ کس عمر میں دینی چاہیے. دیکھیں کئی لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں جی ہمارا بچہ 3 سال کا, اس کا قد نہیں بڑھ رہا, اس کو نہیں دینی چاہیے. اس کو دودھ پلائیں, اس کو زیادہ سے زیادہ دودھ پلائیں, اور اس کو آپ کلکیریا فاس ڈیز ایکس میں دن میں 3-4 دفعہ دیں تو
قد بڑھنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن ایسے بچے یا بچیاں جو 12 13 سال کے ہو رہے ہیں اور اب ان کے قد نہیں بڑھ رہے، یا 16 17 سال کی بھی ہو گئی ہیں، بیٹیاں ہو گئی ہیں، یا بیٹے ہو گئے ہیں، ان کے قد رک گئے ہیں، بڑھ نہیں رہے، ان کو آپ یہ دوائیں 1.5 سال تک بھی کھلا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے افاقہ ہو انشاءاللہ. پھر ہے جی 40% الکوہل میں اگر تھوڑی سی 90% کی الکوہل ملا دیں تو کیا دوائی ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے؟ کیوں 40% الکوہل کی ڈیٹ اکثر جو ہے وہ 5-6 سال تک کے لیے ویلڈ ہوتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو الکوہل یا 40% ہو یا 90% ہو، وہ اگر آپ 23% والی الکوہل کی دوائی لیں گے اس کے بھی ڈیٹ وہ 5 سال ہی لکھی ہوتی ہے. اگر آپ 40% والی لیں گے اس پہ بھی لکھی ہوتی ہے. یہاں جرمنی سے اگر آپ دوائی خریدیں گے اس میں 51% ہوتی ہے، اس پہ بھی 5 سال ہی لکھی ہوتی ہے. تو اگر آپ 90% سے اوپر ڈالیں گے یا 90% ڈالیں گے تو اس کا عرصہ زیادہ ہو سکتا ہے کہ لمبا عرصہ نکل جائے. ویسے کوئی بھی دوائی کسی بھی 70% ہو، 50% ہو، 40% ہو، 23-24% ہو، دوائی جلدی اتنی جلدی دوائی خراب نہیں ہوتی. سوری. ایسی الرجی اور دمہ جس میں ہر قسم کی خوشبو اور بدبو تکلیف دے، جس سے شدید کھانسی کا دورہ پڑے، اس کی دوا بتا دیں. نیٹرم سیلف 200 میں. نیٹرم سیلف 200 میں. ایک تو کیا ہے جی بار بار چک پڑ جاتی ہے، اس کی دوا بتا دیں. ایسی دوا جو مسلز کو طاقت دے. چک پڑنے کی اگر چک پڑ جائے کسی کو، اس کے لیے تو سب سے بہترین دوائی جو ہے وہ ہے میگنیشیم فاسفوریکم 200 میں. میگنیشیم فاسفوریکم اور کولوسینتھس دونوں دوائیں 200 میں ملا کے اگر آپ لیں تو آپ کی چک ٹھیک ہو جائے گی. لیکن اگر صرف خالی چک یہ تو کہ مسلز کو ریلیکس کر دیں گی، تو چک کے لیے جو اور بھی اچھی ایک دوائی ہے وہ ہے ریسٹرکس. ریسٹرکس جو ہے وہ 1000 میں یا 200 میں اگر آپ 2-3 خوراکیں اوپر نیچے لیں 15 منٹ کے وقفے سے تو آپ کی چک ٹھیک کر دے گی. پھر یہ ہے جی نیند نہ آئے اور قبض کی مستقل شکایت ہو تو کون سی دوا لینی چاہیے؟ کارسینوسن 30 میں. کارسینوسن 30 دن میں 3 دفعہ لیں، سے قبض بھی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ اور نیند بھی آنے شروع ہو جائے گی. چہرے پر دانے نکلیں اور گلے پڑ جائیں تو کیا دوا لینی چاہیے؟ یہ دیکھیں یہ دانے چہرے پہ مختلف قسم کے نکلتے ہیں مختلف لوگوں کو، اور کس قسم کے دانے ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن کوئی بھی قسم ہو دانوں کی ان کے لیے ہیپرسلف، کالی بروم دونوں دعائیں 30 میں ملا کے اگر آپ دن میں 3 دفعہ لیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو فاقہ ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ بیربرس ایکوا فولیم، بیربرس ایکوا فولیم کے 10 قطرے دن میں 3 دفعہ پانی کے ساتھ پئیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر یہ اندر سے صاف ہو جائے گی اور اندر سے پیوریفائی بلڈ ہوگا تو دانے صاف ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن اگر چہرے پہ دانے ہیں اور ان میں پیپ سی پڑی ہوئی ہے، بچیوں کے اور بچوں کے ہوتے ہیں یہاں سائڈوں پہ ماتھے پہ، کیلنڈولا مدر ٹنکچر کو روئی کے ساتھ اگر ان دانوں پہ آپ لگائیں گے روزانہ 2-3 دفعہ تو وہ دانے بھی سکڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے اور وہ کوئی داغ بھی نہیں چھوڑیں گے. ایک نے لکھا ہے جی 14 سال کی عمر سے بال سفید ہونا شروع ہو گئے تھے اور اب عمر جو ہے وہ 18 سال ہے. لکھا
पोजोरिनियम 10 दिन के वक्फा के साथ जेर इस्तेमाल है लेकिन कोई अफाका नहीं। देखें जी, सोराइनम इस दवाई का नाम है, अगर वो जेरे इस्तेमाल उनके है तो अफाका वो अगर ये देख रहे हैं कि जो बाल सफ़ेद थे वो काले हो गए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। सोराइनम मेरे उस्ताद मुहतरम रहमतुल्लाह ताला ने बताई हुई है, उन्होंने ये भी बताया था कि जो बाल सफ़ेद हो गए हैं वो काले नहीं होंगे, आइंदा रुक जाएंगे। सोराइनम लेने से जो बाल दोबारा वाइट मतलब होते हैं वो नहीं, ग्रे होते हैं वो नहीं होंगे। लेकिन इसके लिए और भी दवाएं हैं उन्होंने बताई हुई हैं। एक तो थायरोडिनम है, थायरोडिनम बहुत अच्छी दवाई है उसके लिए, जैबोरांडी बहुत अच्छी दवाई है, और फास्फोरस। तो ये तीनों दवाएं अगर 30 में मिला के साथ लें तो अल्लाह ताला के फजल से उनके आइंदा जो बाल वो ग्रे होना नहीं होंगे, लेकिन जो हो गए हैं वो काले नहीं होंगे। फिर पूछा है जी, किसी को बैक वक्त पित्ते और गुर्दे में पथरी हो तो दवा बता दें। बेरब्रिस वल्गारिस और चेलिडोनियम दोनों दवाएं मदर टिंचर में 10-10 कतरे मिला के लें, अल्लाह ताला फजल करेगा। फिर एक है जी, आपने आर्सेनिक और एस्पीडोजिम पेरमा एलर्जी की दवा आपने बताई थी, दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करें या अलग अलग इस्तेमाल करें? मैंने सांस के लिए बताई थी ये दवाएं, जिनको सांस की दिक्कत हो, एस्पिडोसर्मा और आर्सेनिक, जिनको ये कोरोना वगैरह या वो पाकिस्तान में गंदम की कटाई पे आपने सवाल किया था, उस पर मैंने ये बताई थी दोनों दवाएं कि आर्सेनिक एल्बम 30 में आप ले सकते हैं उन दिनों में जब भी आपको सांस की तंगी हो। दूसरी दवाई है एस्पिडोसर्मा मदर टिंचर में या 200 में। आप इन कोरोना के दिनों में भी जब अगर आपको सांस की दिक्कत, अगर आपकी ऑक्सीजन लेवल ठीक है लेकिन आपको सांस की दिक्कत है, तो आप एस्पिडोसर्मा को ले सकते हैं 200 में, दिन में 2-3 दफ़ा, आपका सांस बहाल कर देगी इंशाल्लाह। या गंदम की कटाई के दिनों में जैसे आपने पूछा था, उन दिनों में भी कभी भी आपको सांस की तंगी हो तो एस्पिडोसर्मा आप ले सकते हैं, आर्सेनिक एल्बम आप 30 ले सकते हैं, लौरोसेरासुस एक दवाई है वो भी 30 या 200 में आप ले सकते हैं सांस की तंगी के लिए। फिर पूछा जी, फैटी लिवर क्या होता है, इसका नुस्खा? फैटी लिवर क्या होता है? ये तो फैटी लिवर जो फैट लिवर के ऊपर फैट चढ़ जाती है, जिससे जलन, बदहजमी, पेट में गैस होना, हाजमा ना होना, भूख ना लगना, और लिवर के फंक्शन स्लो हो जाते हैं। और इन चीज़ों से अगर फैटी लिवर हो तो ये अल्लाह ताला के फजल से विद इन 2-3 मंथ ठीक हो जाता है होम्योपैथिक तरीका इलाज से, जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ। तो अगर आप वैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे आप दवाइयाँ खाएं, बेशक 2 महीने के बाद अपना टेस्ट करवा लें जाके, अल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से बहुत अफाका होगा आपको। दवाई शायद आपको 6 महीने तक खानी पड़े, लेकिन 2 महीने के बाद अफाका क्लियर होगा। उसमें है सल्फर 30 रोजाना सुबह निहार मुंह खाली पेट, और उसके बाद दोपहर को और रात को ब्रायोनिया 200 में, ब्रायोनिया 200 में दोपहर को और रात को 1 महीना। 1 महीने के बाद ये ब्रायोनिया फिर दिन में 1 दफा। अच्छा जी, ये 2 दवाएं हो गई। तीसरी दवा हो गई इनमें, वो है मदर टिंचर्स, वो है चेलिडोनियम, चियोनेंथस, हाइड्रास्टस, कार्डस मरियानस। ये चारों मदर टिंचर मिला के तो रखें अपने पास, और इस मदर टिंचर को 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर, 10 कतरे शाम, पूरा महीना पानी के साथ, खाने से पहले या बेहतर खाने के बाद तो आप लें, और 2 महीने के बाद
جا کے آپ ٹیسٹ کروائیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ نتائج دیکھیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو چاروں مدر ٹنچر ہیں ان کی اپنی حیثیت ختم ہو جائے گی، ایک پانچواں مدر ٹنچر بن جائے گا جس کے آپ 10-10 قطرے کہہ رہے ہیں، تو ایک کمپاؤنڈ بن جائے گا نا، چاروں مل کے ایک کمپاؤنڈ بن جائے گا۔ صحیح۔ سر ایک نے پوچھا ہے کہ کوئی ہیئر ٹونک بتائیں بالوں کو ہیلدی رکھے۔ ہیئر ٹونک، دیکھیں ہیئر ٹونک بالوں کو ہیلدی، بال گرے نا آپ کے، یا اگر دیکھیں اگر بال گر کے اگتے ہیں دوبارہ تو وہ تو ٹھیک ہے، اگر بال گر کے دوبارہ نہ اگیں تو اس کی دوائی ہوتی ہے ویز بارڈن۔ ویز بارڈن آپ 30 یا 200 میں دن میں 1-2 دفعہ لیں تو جہاں سے بال آپ کے اگ نہیں رہے تو آپ کے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ تو باقی اس کے لیے بالوں کے لیے ایسڈ فاسٹ بہت اچھی دوا ہے 30 یا 200 میں، کلکیریا فاسٹ بہت اچھی دوائی ہے۔ اگر آپ ایسڈ فاسٹ اور کلکیریا فاسٹ 30 میں دونوں ملا کے دن میں 2 دفعہ کھائیں اور ساتھ فاسفورس 1000 میں ہفتے میں 1 بار، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کے بال گرنے بھی رک جائیں گے اور بال آپ کے اگنا شروع ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا جی، ہر 2 ہفتوں کے بعد جسم پر براؤن دھبے پڑ جاتے ہیں، ہر 2 ہفتے بعد کیوں؟ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں۔ جب جسم پہ براؤن دھبے پڑتے ہیں ان کا مطلب ان کا خون صاف ہونے والا ہے، ان کو چاہیے چرائتا پئیں کچھ دیر، اور اگر چرائتا نہیں مل رہا تو ہائیڈروکوٹائل ایک دوائی ہے ہومیوپیتھی میں مدر ٹنکچر میں، اس کے 10 قطرے دن میں 2 دفعہ پینا شروع کریں تو یہ داغ دھبے صاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک بچی نے پوچھا جی کہ مائی ایج از 22 unmarried, stretch marks on abdomen, upper arm and on waist have been at age of 18. Please tell me medication. 18 سال کی عمر سے ان بیچاری کو آرمز کے نیچے اور کمر پہ جو ہے دھبے ہیں۔ نہیں، کس قسم کے دھبے ہیں؟ وہ دھبوں والی تو وہی بات جو ابھی جیسے ابھی میں نے بتایا، اگر تو کالے دھبے ہیں جسم پہ جس طرح وہ بتا رہی ہیں، جس طرح یہ بیٹی بتا رہی ہے، تو اگر تو کالے سے دھبے ہیں تو پھر تو اس کے لیے آرسینک دی جا سکتی ہے، آرسینک البم 200 میں۔ اور اگر تو وہ براؤن سے دھبے ہیں جیسے براؤن، تو اس کے لیے تو پھر ہائیڈروکوٹائل میں نے ابھی بتائی ہے آپ کو، انہیں کہیں کہ اپنی وہ دھبوں کی فوٹو بنا کے مجھے واٹس ایپ کریں، دیکھ کے پھر میں دوائی بتا سکتا ہوں ان کو۔ ایسے تو نہیں، ویسے تو پھر یہ ہائیڈروکوٹائل ہے یا پھر آرسینک ہے، یہ لے سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یقیناً آپ نے سن لیا ہوگا، آپ خود ڈائریکٹ جو ہے وہ رانا سعید صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر۔ پھر ہے جی ایتھرائٹکس، اس میں سب جوڑوں میں درد ہوتا ہے، کوئی مخصوص ایریے میں نہیں، مخصوص جوڑ میں نہیں، بلکہ تمام جوڑوں میں درد ہوتا ہے، سوجن نہیں ہے۔ دیکھیں جی، اس کی ایتھرائٹس کے لیے جو سب جوڑوں میں درد ہو، اس کی بے شمار دوائیں ہیں، 1-2 تو نہیں ہیں، جس طرح سارے اتنے جوڑ ہیں اتنی دوائیں بھی ہیں، لیکن ان کو چاہیے کہ ان سب دواؤں سے پہلے ان کو ایتھرائٹس کیوں ہے اس کی وجہ بتانی چاہیے۔ آیا وہ ایتھرائٹس میڈورائنم کا ہے یا ایتھرائٹس سفلینم کا ہے؟ تو یہ تو ان کی مین دوائیں ہوں گی، ان کو پہلے لینی پڑیں گی۔ میرا خیال عموماً جوڑوں میں درد سب میں ہوتا ہے وہ میڈورائنم ہی ہوتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ میڈورائنم کی ایک خوراک لیں 10 ایم میں یا سی ایم میں ایک خوراک، اور اس کے بعد لیں پھر فارمیکا روفا 200 میں، تو یہ دردیں ان کی ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ٹھیک۔ ایک نے پوچھا جی بہت سالوں سے خشک کھانسی ہے، ایکس رے میں دائیں پھیپھڑے پر تھوڑا سا فلوئڈ تشخیص ہوا ہے، اینٹی بائیوٹک بتائی ہے ڈاکٹر نے، آپ کو ہومیوپیتھک بھی بتا دیں۔
خشک کھانسی اور آپ نے بتایا کہ پھیپھڑے میں فلوئڈ بھی ہے. جی خشک کھانسی کے لیے وہ اریلیا ریسا موسا ایک دوا ہے، وہ کھائیں 30 میں. اور جو ان کا پھیپھڑا، ان کی عمر کتنی ہے ان کی یہ نہیں بتائی انہوں نے؟ عمر نہیں لکھی جی. نہیں، اگر تو یہ بزرگ ہیں اوور 50 ہیں یا اوور 60 ہیں پھر تو یہ لیں سینیگا 30 میں. تو اگر یہ چھوٹی عمر کے ہیں تو پھر یہ لیں کالی کاپ 30 میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی وہ کھانسی بھی ٹھیک ہو جائے گی اور فلوٹ بھی نکل جائے گا. اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب مریض کو دوائی پوچھتے ہیں اپنی عمر کا بھی ذکر کر دینا چاہیے، اس سے سہولت ہوتی ہے. اس میں سہولت یہ ہوتی ہے کہ بزرگوں کے لیے کچھ اور دوائیں ہوتی ہیں اور جوانوں کے لیے کچھ تھوڑی سی مختلف ہوتی ہیں. تو بزرگوں کے اگر کسی بھی بزرگ کو اوور 60 70 80 کا ہے، ان کو اگر کھانسی کا حملہ ہوتا ہے اور کھانسی خشک ہے یا بلغمی ہے، اس کی بہترین دوائی سینیگا 200 میں ہے. کسی کو بھی شدید کھانسی ہو اور ان کی کھانسی ٹھیک نہ ہو رہی ہو تو وہ سینیگا 200 میں لیں تو اللہ کے فضل سے کھانسی ان کی ٹھیک ہو جائے گی. اگر یہی کھانسی بچوں کو ہو بہت زیادہ تو اس کی دوا ہے کوڈینیم. کوڈینیم 30 میں یا 6 میں خشک اور بلغمی کھانسی کے لیے اگر بچے استعمال کریں تو اللہ کے فضل سے کھانسی ٹھیک ہو جاتی. یا ایسی کھانسی جس میں لوگ کہتے ہیں جی کہ ہتھو لگ گیا، سانس ہی نہ آئے، سانس ہی نہ رکے، اس کھانسی میں بھی کوڈینیم اللہ کے فضل سے بہت اچھا کام کرتی ہے. بے شک بار بار دیں. ایک بچی ہے جی، عمر ہے 28 سال. وہ کہتی ہیں ہاتھ کی انگلیوں اور دائیں بازو میں رات کے 3 بجے درد شروع ہو جاتی ہے. چیک اپ کروایا ہے، ہڈی ٹھیک ہے، درد جلن والی ہوتی ہے اور پاؤں کے درد کی وجہ سے چلا نہیں جاتا. آپ کے مشورے کی ضرورت ہے. کالی کاٹ 30 میں دن میں 3 دفعہ 1 ہفتہ کھائیں پھر اس کے بعد بتائیں. دوائی پھر دہرا دیں. کالیم کاربونیکم 30 میں دن میں 3 دفعہ جی 1 ہفتہ کھا کے پھر بتائیں. اب آخر میں وہی رہ گیا جی، ہمارے وہ جو وٹامنس کا چارٹ ہے اس کے بارے میں ایک نے شکوہ کیا کہ وہ وٹامن کا چارٹ آپ نہیں دکھا رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وٹامنس کھانے کس طرح ہیں یہ بتا دیں. یہ 2 سوال آپ شروع کریں گے تو میں دکھانا شروع کر دوں گا انشاءاللہ. جی دیکھیں جی، وٹامن ہومیوپیتھی میں جو وٹامنز ہیں یہ اکثر لوگوں نے مجھ سے بہت ہفتہ 2 ہفتے ہو گئے یہی ایک بار بار سوال پوچھ رہے ہیں کہ جی یہ کیسے کھانے ہیں، کس طرح کھانے ہیں. یہ بالکل اسی طرح کھانے ہیں جس طرح باقی ہومیوپیتھی دوائیاں کھائی جاتی ہیں. تو جس طرح مثلاً ہم 6X والی دوائیں کھاتے ہیں دوسری دواؤں کے ساتھ، اسی طرح ان دواؤں کو بھی صرف ایڈ کرنا ہے باقی دوائیوں کے ساتھ. مثلاً اگر آپ کو خون کی کمی ہے، آپ میں خون کی کمی رہتی ہے، آپ انیمک ہیں، تو آپ اس میں وٹامن B12 اور وٹامن B6 شامل کر لیں، دونوں وٹامنس، اور وہ ساتھ کھائیں تو اللہ کے فضل سے آپ کی خون کی کمی پوری ہو جائے گی اور آپ ایکٹیو ہو جائیں گے. اگر آپ پریگننٹ ہیں تو آپ کو شدید خون کی کمی ہے تو آپ باقی جو دوائیاں کھا رہی ہیں ان کے ساتھ آپ وٹامن B9 لے لیں، وٹامن B6 لے لیں، وٹامن B12 لے لیں، تینوں مکس کر لیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ میں ایک طاقت آ جائے گی جسم میں اور آپ کا جسم توانا ہو جائے گا. اگر آپ ہر وقت سست رہتے ہیں، ڈھیلے کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا، جیسے وہ ڈوش میں کہتے ہیں کائن لوست اور کائن بک، تو اس کی جو دوا ہے وہ ہے وٹامن ای. کسی بھی چیز کی لائستنگ کو، کسی بھی چیز کی کیا کہتے ہیں اس کو، کسی بھی تمنا کو بڑھانے کے لیے، جسم میں ایک طاقت پیدا کرنے کے لیے، اگر کوئی اتنی کمی ہو طاقت کی ہے اور کچھ کرنے کو دل نہیں کر رہا، نڈھال ہے، چہرہ اترا ہوا ہے، بہت کمزور نظر آ رہا ہے،
کام پہ بھی نہیں جاتا، کام بھی نہیں کرتا، دل ہی نہیں کرتا کام کرنے کو، کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا، تو وہ ہے وٹامن ای کا پیشنٹ. اور وٹامن ای ہارٹ کے لیے بہت اچھی دوا ہے. ہارٹ کو یہ طاقت دیتی ہے اور ہارٹ کو اسٹرانگ کرتی ہے. ایسے لوگ جن کی فیملیوں میں ہارٹ اٹیکس کا رجحان ہو، ان کو چاہیے کہ وہ وٹامن ای باقاعدگی سے لیں. وٹامن ای 6x میں، 30 میں، 3x میں، کسی بھی طاقت میں. تو روزانہ ایک دفعہ 2 دفعہ دن میں لیں. رات کو لیں، صبح کو لیں، شام کو لیں، دوپہر کو لیں، جب مرضی لیں. تو اللہ کے فضل سے ان کو ان کے اندر ایک طاقت پیدا ہوگی. ان کا دل کرے گا کہ یار اب میں جو کچھ کرنا چاہیے یا میں کچھ کروں. میں کیا کہتے ہیں اس کو، ایک رجحان پیدا ہوگا، سستی غائب ہوگی ان کی. تو اسی طرح وٹامن سی کا تو سب کو ہی پتہ ہے کس لیے ہوتی ہے. انفیکشن کے لیے، نزلہ زکام کے لیے، کھانسی کے لیے، کسی بھی قسم کا انفیکشن ہو آپ کو تو وٹامن سی کو نہ بھولیں. 6x میں ہو، 30 میں ہو، 3x میں ہو. ویسے عموماً میں وٹامنس وہ 6 اور 12 ہی میں استعمال کرتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں میں کرتا. کوئی کرے تجربہ تو مجھے بھی بتائے. میں نے تو انہی 2 پوٹنسیوں میں، تینوں میں کیے ہیں تجربات ان پہ. تو اللہ کے فضل سے مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی کہ میں 30 پہ جاؤں یا میں 200 پہ جاؤں. تو باقی یہ بیوٹین ہے، وٹامن ایچ ہے. یہ بھی ایسے لوگوں کے لیے جن کے ناخن گرتے ہوں، ناخن پتلے ہوں، سر کے بال گرتے ہوں، تو کمزوری ہو، تو اس کے لیے یہ وٹامن ایچ استعمال ہو سکتا ہے. تو وٹامن وٹامن ڈی کا تو ساری دنیا کو ہی پتہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ 12C میں دیتا ہوں. میں 200 میں بھی دیتا ہوں ویسے وٹامن ڈی، جن کو بہت زیادہ کمزوری ہو اور گرا ہوا ہو. لیکن یہ 12C میں ہی within 3 weeks خدا کے فضل سے آپ کی کمی کا پورا کر دیتا ہے. تو اس لیے یہ جس طرح باقی ہومیوپیتھک دوائیاں آپ لیتے ہیں، دن میں 3 دفعہ 5 قطرے یا 5 گولیاں، آپ گولیوں پہ بنا کے بھی کھا سکتے ہیں، آپ لیکوڈ بھی لے سکتے ہیں. آپ اس کو دوسری دوائیوں کی طرح اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں. جس طرح آپ دوسری دوائیاں میں نے آپ کو ایک دفعہ سکھائی تھی کہ کس طرح بڑھاتے ہیں، آپ ان کو بھی اسی طرح بڑھا سکتے ہیں. تو باقی یہ لیں. دیکھیں میری سنیں بات، ہم تو یہ کام کر رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے، لیکن آپ کا بھی ایک کام ہے. یہ ناظرین کو اور دیکھنے اور سننے والوں کو میں کہہ رہا ہوں، آپ کا یہ کام ہے کہ جس طرح ہم یہ خدمت خلق کر رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں اس خدمت خلق میں. سب سے پہلے تو آپ اس پروگرام کو سبسکرائب کریں، پھر اپنے گروپس میں شیئر کریں. آپ کو نہیں ضرورت، شاید جس کو آپ شیئر کریں اس کو ضرورت ہو. تو اس طرح آپ ہمارے ساتھی بنیں، ہمارے اس نیک کام میں ہمارے ساتھ شامل ہوں. دیکھیں ثواب خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کوئی کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا. تو خدمت خلق سے بڑی اور کوئی نیکی نہیں ہے. کوئی بھی نیکی خدمت خلق سے بڑی نہیں ہے. اگر آپ نے خدمت خلق کی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے. آپ اس نیکی میں ہمارا ساتھ دیں. اس پروگرام کو اتنا شیئر کریں. دیکھیں آج سے 3 ہفتے پہلے کسی کو وٹامنس کا نہیں پتا تھا. بے شمار ایسی دنیا جس کو نہیں پتا تھا کہ ہومیوپیتھی میں وٹامنس بھی ملتے ہیں. ہم نے یہ آپ کو بتایا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ دعائیں دیں گی مجھے کہ میں نے آپ کے وہ جو مہنگے وٹامنس ان سے جان چھڑائی. آپ یہ وٹامن آپ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں، یہ وٹامن آپ 1 دن کے بچے کو بھی دے سکتے ہیں، 100 سال کے بزرگ کو بھی دے سکتے ہیں. آپ کا صرف اتنا کام ہے کہ اس کو شیئر کریں، لوگوں کو بتائیں کہ خدا کے فضل کے ساتھ آپ اس میں حصہ لیں اور اپنی صحتوں کو برقرار رکھیں. زندگی موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے.
لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ طریقے اور یہ دوائیں پیدا کی ہیں زندگی اور صحت کو بحال رکھنے کے لیے. یہ دوائیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، آپ کو 3 گھنٹے بیٹھ کے انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں. ہم تو آپ کو فری بتا رہے ہیں، آپ جہاں سے مرضی خریدیں. ہمارا کام ہے بتانا. ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ جہاں سے مرضی یہ دوائیں خریدیں، لیکن ان کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں یہ فیض عام ہوتا چلا جائے. اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں اور میری ٹیم کو. بہت شکریہ صاحب. اس کے علاوہ تو کوئی اور بات قابل ذکر آپ کی طرف سے نہیں ہے؟ ٹھیک ہے ناظرین، پھر یہ تھا آج کا پروگرام جس میں آپ نے صاحب نے آپ کے سوالوں کے جواب دیے. اور کوشش یہ کیا کریں کہ منڈے کے دن پروگرام ہوتا ہے اور جو ویکنڈ آتا ہے ہفتہ اتوار، اس دن زیادہ سے زیادہ سوال بھجوائیں. آپ اس پروگرام کے بعد لوگ جو ہے ایک دم پروگرام کے مان بعد نئے سوال بھجوا دیتے ہیں، وہ پھر ایک ہفتے کے اندر میل پیچھے چلی جاتی ہے اور نئی سے نئی میلیں اوپر آ جاتی ہیں. دوسری جو ہوتی ہیں عام روٹین کی میلز، تو بعض سوال آ جاتے ہیں جس میں ہمیں کافی کچھ وقت سرو ہوتا ہے پورے ایک ہفتے کی میلیں چیک کرنے پہ. تو منڈے کو پروگرام ہے، اس لیے ہفتہ اتوار جو ہے اس میں میل آپ بھیج دیں تو ہم ان کو سب کے پوچھ لیا کریں گے اور ان کو لکھ لیں گے. یہ تھا کچھ چیٹ بھی کچھ لوگوں نے پوچھا ہوا ہے، لیکن اب اتنا وقت ہے نہیں کہ ان کو انٹرٹین کیا جائے. تو پھر میرا خیال بعد میں ہم پڑھ کے تو پھر اگلے پروگرام میں پھر اس کا جواب دیں گے. پھر ایسے کتنے کے ہیں؟ کوئی ہے، کوئی 10 کے قریب ہوں گے. اچھا، کیوں نہیں رہا صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے تو کوئی اعتراض نہیں، پوچھ لو، پوچھ لیں. اچھا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے السلام علیکم، میری آنکھوں کے پپوٹے بہت زیادہ پھڑکتے ہیں اور خاص کر دائیں آنکھ بہت زیادہ پھڑکتی ہے، تقریباً 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے. اگیریکس 200 میں روزانہ 1 دفعہ 1 ہفتہ کھائیں. ٹھیک. یہ ایک اور اگلا ہے کہ کیا عام دکانوں سے الکوہل خرید کر دوائی میں استعمال کر سکتے ہیں، اور دوائی میں استعمال ہونے والی الکوہل کا کوئی خاص نام ہے؟ دیکھیں جی، خاص نام تو نہیں ہے. دوائی ساری جو بھی الکوہل ہوتی ہے اس کا نام ایتھنول ہی ہوتا ہے، لیکن جو دوائیوں میں ڈلتی ہے اس کا نام، اس کو کہتے ہیں ڈرنک الکوہل. تو باقی جو دوائیں عام بازار میں آپ کو آپ یہ خریدتے ہیں دکانوں سے، ان پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ انفیکشن صاف کرنے کے لیے الکوہل ہے، ڈس انفیکسیون لکھا اس کے اوپر. وہ دوائی وہ الکوہل آپ دوائیوں میں نہ ڈالیں. سوری، ڈرنک الکوہل جو ہوتی ہے تو وہ آپ دوائیوں میں ڈال سکتے ہیں. اس کا ڈبہ جو ہے وہ نیلے کلر کا ہوتا ہے. یہ مجھے میڈیسن والے نے بتایا تھا کہ جس سے میڈیسن آپ نے اگر بنانی ہے، ہومیوپیتھک کی دوائی بڑھانی ہے، اس کے لیے یہ نیلے ڈبے والا الکوہل استعمال کریں. اس آگے ایک اور ہے، میری دونوں بازوں میں 2 ہفتے سے سخت درد ہے. بازو میں درد ہے؟ ہاں، بازو میں درد ہے. دونوں بازو میں درد ہے؟ ہاں، دونوں بازو میں لکھا ہوا ہے. بازو میں درد ہے، اس کے بعد مثلا ارنیکا برائیونی اور کوسٹیکم 200 میں ملا کے کھائیں. اچھا، اگلا ہے، یہ عرض ہے کہ یہاں اکثر لوگوں کو جسم کے مختلف حصوں پر چپڑی مسا نکلتے ہیں. مسے، اور میرے خیال وہ جو کیا موقع شوقے جو ہوتے ہیں، مسے نکلتے ہیں، خاص کر عورتوں کے گردن پر اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہروں پر. اس کے لیے کیا علاج ہے؟ مسا لکھا، مسا میرا خیال ہے کوئی. دیکھیں جی، اس کی جو مین دوائی وہ تو تھوجا ہے. اگر تو 1-2 مسے ہیں تو ان پہ اگر آپ تھوجا مدر ٹنکچر لگائیں گے چند دن تو سوکھ جائے، گر جائے گا. لیکن اگر زیادہ ہیں تو اس کے لیے اینٹیمونیم کروڈ، ڈلکا مارا، سلفر آیوڈائڈ اور اینٹیمونیم کروڈ، سلفر آیوڈائڈ، ڈلکا مارا اور تھوجا، چاروں دوائیں 200 میں ملا کے روزانہ صبح شام کھائیں. باقی مسے بھی جو گردنوں کے گردن گرد گرد ہوتے ہیں یا جسم پہ ہوتے ہیں وہ جھڑ جائیں گے انشاءاللہ. آگے اور رومن میں کچھ لکھا ہوا جو میں پڑھ نہیں سکتا، اردو وہ تو ٹھیک ہے.
تو فی الحال اتنی ہی ہے، اور بھی ہے، لیکن اس وقت وقت کی کمی کی وجہ سے ہم نے چند ایک ان میں سے چنے ہیں. ٹھیک ہے جی، پھر انشاءاللہ نیکسٹ. یا تو مجھے بھیج دیں بعد میں تاکہ میں اگلے پروگرام میں شامل کر لوں. ہاں نہیں، آپ ایسا کریں گے نا کہ جب آپ اس پروگرام میں جائیں گے تو یہ چیٹ وہاں موجود ہوگی. اچھا، اور جو لنک پہ آپ جائیں گے نا، جی جی، ہاں تو اگر کہتے ہیں تو میں اس کو کاپی پہ آپ کو بھجوا سکتا ہوں پھر. ٹھیک ہے، اگر آپ کو نہ نظر آئے. اچھا جی، ٹھیک ہے جی ناظرین، پھر اجازت دیجیے. کل کے پروگرام میں کل انشاءاللہ ہومیوپیتھک کا پروگرام اگلے منڈے کو ہی ہوگا، اور کل روٹین کے پروگرام میں جو ہے ہم رمضان کے چاند سے متعلق کہ یہاں کس طرح چاند کو دیکھا جاتا ہے، کیا فارمولہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، کہاں سے کنفرم کیا جاتا ہے، اس بارے میں ایک چھوٹا سا پروگرام لے کر کل شام 6 بجے جرمن ٹائم کے مطابق ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جو لائف دیکھنا چاہیں، سوال کرنا چاہیں اس کے بارے میں وہ اس میں کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. ایک دفعہ پھر سب کو بہت شکریہ میری طرف سے بھی.